अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ़लस्तीन का भी ज़िक्र करना है और वहाँ पे जो सूरत-ए-हाल चल रही है, और फिर एक मनसूबा जो है वो सामने आया है जो कि सीक्रेट मनसूबा है, और वो बड़ा ही ख़तरनाक मनसूबा है। उसका भी ज़रा मैं थोड़ा-सा तज़किरा करूँगा, और साथ ही साथ थोड़ी-सी हमने क्रिकेट की भी बात करनी है, और जो सूरत-ए-हाल इस वक़्त चल रही है पीसीबी में भी और टीम के हवाले से भी। दोनों जो मामलात हैं बहुत ही सीरियस किस्म के हैं, और उनको ज़रा थोड़ा-सा ज़ेर बहस लाने की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब, उनको बड़ा शौक है आजकल मुख्तलिफ़ जगहों पे जाने का, और असल काम नहीं वो कर रहे, लेकिन इधर-उधर की सब उनको बहुत मसरूफ़ियात हैं। लम्स में गए हुए थे, वहाँ पे एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हुई, और वो भी रात थोड़ा-सा करने की कोशिश करेंगे, उसको ज़ेर बहस लाएँगे। और लेकिन सबसे पहले हस्बे मामूल इकबाल। इकबाल साहब का जो ये शेर है, असरार खुदी से है। असरार खुदी उनकी आपको पता है कि बड़ी खूबसूरत एक किताब है जो हम सबको पढ़नी चाहिए। फ़ारसी में है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए, मेरे जैसे जो लोग जिनको थोड़ा-सा भी शौक है। हम उस तरह तो फ़ारसी नहीं जानते जिस तरह के फ़ारसी दान जानते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम फ़ारसी के साथ एक ताल्लुक़ ज़रूर रखना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ी-सी फ़ारसी हमें आ जाए। वो फ़रमाते हैं कि बाज़ दर आलम बयार अयाम सुलह, यानी एक मर्तबा फिर वो कह रहे हैं कि अब इस वक़्त वक़्त आ गया है कि फिर दुनिया में सुलह और अमन का दौर आना चाहिए। जंगजूइयाँ रौबदा पैगाम सुलह, कि जंग पर आमादा जो लोग हैं, उनको सुलह का पैगाम देना चाहिए। ये हस्बे हाल है। आजकल आप देख रहे हैं कि जो सूरत-ए-हाल इस वक़्त बन रही है फ़लस्तीन के हवाले से भी और बाकी पूरी दुनिया में, एक जंग ही जंग है, एक फ़ॉरएवर वॉर जिसको कहते हैं, वो चल रही है। तो इस दौर में जहाँ के हर शख्स जो है, वो तंग आ चुका हुआ है इस पॉलिसी से। तो ये जो शेर है, ये हमारी तरफ से पैगाम सुलह जो है वो जाना चाहिए तमाम जंगजू जो जो लोग हैं, जो वॉर मॉन्गर्स हैं, जो जिंगुइस्टिक पॉलिसीज़ रखते हैं, उनके लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह जो हम बात करते रहते हैं फ़लस्तीन के हवाले से, मैं उसकी थोड़ी-सी आपको डेवलपमेंट्स बता देता हूँ कि एक तो ये है कि 8,000 से ज़ायद तादाद हो चुकी हुई है शुहदा की, और जिसमें आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो ख़वातीन और बच्चों की है। और ये नॉन कॉम्बैटेंट्स ऑब्वियसली, इनमें बेचारे मासूम लोग जो हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है जिनको वैसे ही मार दिया गया है और शहीद कर दिया गया है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मनसूबे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी। अमेरिका की तरफ से मुझे जो ख़तरा है वो ये है कि एक तो ये है कि उन्होंने साफ कह दिया है इसराइल को कि हमारी तरफ से आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप जितना असला इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई लिमिट नहीं है आपको, जो आप चाहें आप वो करें। इसलिए उनको तो उन्होंने ब्लैंकेट अप्रूवल दे दी भी है, और कहा है कि जी आप जो चाहें इस्तेमाल करें, जो वेपन चाहें आप इस्तेमाल करें, आपको कोई नहीं पूछने वाला। और इसी सूरत हाल में मैंने आपको बताया था कि एक जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक मंसूबा जो है वो सामने आ रहा है, और वो जो मंसूबा है वो बड़ा अजीब तरह का मंसूबा है, और वो बेसिकली चाहते ये हैं कि जो इसराइली हैं, उनका प्लान ये है कि इनको जो फ़लस्तीनी हैं उनको निकाल बाहर किया जाए। ठीक है जी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप ज़रा देखिए, ये है जी वो मंसूबा जो जो सामने आया है। ये 1 सेकंड ठहरिएगा ज़रा, ये मैं आपको ये देखें, ये जो मंसूबा है ना, ये है जी इज़राइली थिंक टैंक लेज़ आउट अ ब्लूप्रिंट फॉर द कंप्लीट एथनिक क्लेंजिंग ऑफ गाज़ा। ये एक जो उनका थिंक टैंक है, उसने एक मंसूबा बनाया है, और ये बेंजामिन नेतन्याहू साहब जो हैं, उनको प्रेज़ेंट भी किया गया है। और ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास मौका आ चुका है कि हम फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकालें और मुस्तकिल तौर पे उनसे जान छुड़ा लें। ये जो है ये मंसूबा काफ़ी देर से ये अमल पैरा हैं, इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको वो मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन ये सारे का सारा वो कह रहे हैं, बेसिकली मैं इसको इसका क्रक्स आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि फ़लस्तीनियों को यहाँ से सारों को निकाल के जो इजिप्शियन सिनाई का जो डेज़र्ट है, जो सिनाई का पेनिनसुला है, उसमें इनको धकेल दिया जाए। वहाँ पे इजिप्ट को कह के, मिस्र को कह के, वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनवा के, तो वो ये कह रहे हैं कि कोई 8 से 10 और 12 और 14 इस तरह के बिलियन डॉलर्स हमें चाहिए होंगे, जिसमें तमाम लोगों को हम खपा सकेंगे। और ज़ाहिर है कि वहाँ पे कौन-सा इन्होंने कोई स्टैंडर्ड वगैरह बनाना है कोई घरों का,
تو یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منصوبہ ہے اس کے 3 منصوبے 3 فیزز ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ دا کریشن آف ٹینٹ سٹیز ساؤتھ ویسٹ آف دا غزہ اسٹرپ، ٹینٹ سٹیز بنا دیے جائیں. دوسرا یہ ہے کہ کنسٹرکشن آف اے ہیومینیٹیرین کوریڈور ٹو اسسٹ دی ریزیڈنٹس، اور ایک ایسا ہیومینیٹیرین کوریڈور بنایا جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ بلڈنگ آف سٹیز ان ناردرن سینائی، اور پھر وہاں پہ سینائی میں جو کہ سینائی پیننسلا ہے اس میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے شہر جو ہیں وہ بنائے جائیں تاکہ وہاں پہ جا کے یہ ان کو ٹھہرا دیا جائے، اور وہاں پہ اسی طرح ان کو بند کر کے تو بالکل جان چھڑا لی جائے جس طرح کہ یہ چاہتے ہیں. اور یہ اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کو کلینز کیا جا سکتا ہے تاکہ ہماری جو زمین ہے جس کے اوپر ہم نے قبضہ کیا ہے وہ پاک ہو جائے فلسطینیوں سے. تو یہ ان کا سیٹلمنٹ کا جو ارادہ ہے یہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اور اس میں ایک جو عجیب چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو امریکہ ہے اس نے بھی اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. اور یہ میں دیکھ رہا تھا ایک ڈاکومنٹ ان کا کہ ایک لیک جو انٹیلیجنس منسٹری کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ اس میں ڈسکشن ہو رہی ہے وہاں پہ امریکہ میں بھی 23 لاکھ فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کے سینائی میں سیٹل کرنے کی. تو یہ ایک بڑا عجیب سا اور بہت ہی بھیانک قسم کا منصوبہ ہے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا ایک بینٹوسٹائزیشن کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ساؤتھ افریقہ میں، یاد ہے آپ کو کہ جب اپارتھائڈ رجیم تھی تو ان کا بھی ایک اسی طرح کا پلان تھا. ایک بینٹوسٹا کا یہ ایک علاقہ تھا، تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں تمام جو سیاہ فام لوگ ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، اور اکٹھا کر کے ان کو یہ بینٹوسٹا کا جو علاقہ ہے اس میں ان کو گھسیڑ دیا جائے، اور یہاں پہ ان کو بند کر کے آلے دوالے جو ہے نا وہ لگا دی جائے، وہ جو ہوتی ہے باڑ، اور ان کو بند کر دیا جائے، اور تاکہ ہمیں جو گورے ہیں ان کو یہ ڈسٹرب نہ کریں، ان کو یہ نظر نہ آئے، کیونکہ یہ گھٹیا قوم ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ان سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ بینٹوسٹا کا جو علاقہ تھا اس کو کہتے ہیں بینٹوسٹائزیشن. تو یہ جو اس وقت ان کا جو پلان ہے یہ بھی اسی طرح کا ایک پلان ہے کہ جو اب اللہ کرے کہ اس کے اوپر مسلم دنیا جو ہے وہ ریئیکٹ کرے، خاص طور پہ جو ہمسایہ ممالک ہیں، ایجپٹ ہے، اردن ہے، اور اس طرح کے جو ممالک ہیں وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کریں. کیونکہ میں ہمیشہ ایک آپ کو بات کرتا ہوں کہ یہ والا جو میپ ہے نا، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بار پھر، اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھا کریں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ درمیان میں جو آج کل اسرائیل ہے یہ پورے کا پورا پیلسٹائن ہوتا تھا. دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کے ایک سائڈ پہ ٹرانس جارڈن ہے، ساتھ اس کے سیریا ہے، اور یہ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں میڈیٹرینین کے ساتھ ایجپٹ ہے، اور یہ سارے کا سارا علاقہ فلسطین کا تھا. اور یہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کا بیڑا گرک کر کے اور مسلمانوں کو انہوں نے بالکل وہ میڈیٹرینین کے اوپر ایک چھوٹی سی پٹی کے اوپر غزہ میں اور ویسٹ بینک میں دھکیل دیا ہوئے، اور خود سارے کے سارے پہ یہ قابض ہو چکے ہیں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں. میں آپ کو کبھی کبھی دکھاتا رہوں گا تاکہ آپ کی یادداشت جو ہے وہ تازہ رہے کہ یہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کچھ ظلم کیے ہیں. تو یہ اس کا ہم ذرا تجزیہ جاری رکھیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آج ہمارے ایک دوست ہیں پاکستان میں، انہوں نے مجھے ایک میسج بھیجا اور انہوں نے مجھ سے 2 سوال کیے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ چڑیا گھر جو ہوتا ہے پاکستان میں اس کو ہم چڑیا گھر کیوں کہتے ہیں؟ زو، باقی دنیا میں تو زو کہا جاتا ہے، ہم نے اس کا نام چڑیا گھر کیوں رکھا ہوا ہے؟ چڑیا گھر. اب اس میں تو چیتے بھی ہوتے ہیں، شیر بھی ہوتے ہیں، زرافے بھی ہوتے ہیں، اس میں بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں، ہرن ہوتے ہیں، پتہ نہیں، یو نیم اٹ. صرف چڑیا تو نہیں ہوتی وہاں پہ. تو چڑیا انہوں نے کیوں رکھا ہوا ہے اس کا نام؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے وہ چاہے جتنا بڑا جانور ہو، وہ آ کے اس کی اوقات چڑیا جیسی ہو جاتی ہے. تو وہ اپنی جو اس کا پوٹینشل ہے، جو اس کی صلاحیتیں اللہ نے اس کو عطا کی بھی ہوتی ہیں، اس کے وہ 1% پہ بھی نہیں کام کر پاتا، کیونکہ وہ بند ہو جاتا ہے، پنجروں میں بند ہو جاتا ہے یا ایک خاص انوائرمنٹ میں بند ہو جاتا ہے. تو جو اللہ نے اس کو ایک ایکو سسٹم دیا ہوا ہوتا ہے، جب ہم اسے چھین لیتے ہیں، اس کی صلاحیتیں چھین لیتے ہیں، تو اس کو پھر زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو اوقات ہے وہ چڑیا جیسی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی جو ہے وہ ایک چڑیا گھر بن چکا ہوا ہے. پاکستان میں بھی جو باصلاحیت لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بہت بڑے بڑے کام کر سکتے تھے، ان کی اوقات بھی اب ایک چڑیا جیسی ہوگی بھی ہے، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ہم ایک اپنے آپ کو چڑیا گھر میں فیل کرتے ہیں کہ ہم بند ہو چکے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہماری نہ صلاحیتیں ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی پوٹینشل ہے، نہ ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کہ ایک آپ کو
لگام ڈالنے والا ہر جگہ پہ موجود ہے جو آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا. تو مجھے بڑا دکھ ہوا یہ بات سن کے کہ پاکستان میں کس حالت میں ہم نے پہنچا دیا پوری قوم کو کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک چڑیا گھر کا ایک پرندہ یا جانور یا ایک اس طرح کی جس میں کوئی صلاحیتیں نہیں ہیں جس کے پاس کوئی فریڈم آف ایکشن نہیں ہے وہ سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو. تو یہ کتنی بری اور کتنی بد نصیبی کی بات ہے. دوسرا انہوں نے مجھے کہا کہ کبھی آپ نے کینیڈا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو انسیکیور فیل کیا ہے؟ تو یہ بھی ایک بڑا ریلیونٹ کویسچن تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ہر وقت اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے ہیں. اور یہ بات درست ہے کیونکہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ابھی چند ہفتوں کی بات ہے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا. یہاں پہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد کوئی کسی کی طرف نارملی نہیں جاتا انٹل اینڈ انلیس وہ انوائٹڈ ہو. تو رات کے تقریباً 11 ساڑھے 11 کا ٹائم تھا. تو اچانک بیل ہوئی. جب بیل ہوئی تو ہمارے لیے تھا ایک سرپرائز سا تھا کہ بھئی یہ اچانک ایک کون آ گیا اس وقت اور پھر ڈر بھی لگتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی نہ ہو. تو پھر ہم نے اندر سے دیکھا جب تو وہ باہر کوئی لڑکا تھا جو ہوڈی وغیرہ پہن کے تو اس کی شکل پوری طرح نظر نہیں آ رہی تھی. تو ہم نے سوچا کہ یہ پتہ نہیں کون ہے, کوئی جانا پہچانا بھی نہیں تھا. تو پھر ہم نے اس کو اندر سے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا جی میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا چارجر جو ہے وہ نہیں چل رہا تو مجھے چارجر چاہیے. اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو بڑا ویئرڈ قسم کا وہ بات کر رہا ہے کہ چارجر نہیں ہے تو چارجر ہمیں دے دیں. تو یہاں پہ ظاہر ہے کئی دفعہ کرمنلز یہاں پہ بھی آتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ یہ ایک ویئرڈ سی بات ہے, کبھی اس طرح کی بات ہوئی نہیں ہے, تو یہ ایک انہونی سی ہے. تو ہمیں لگا کہ شاید یہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو. تو ہم نے احتیاطاً 911 کو کال کیا. 2.5-3 منٹ کے اندر اندر وہ یہاں پہ آ گئے. انہوں نے پہلے ہی فون پہ ہی ہم سے نمبر جب ہم تھے تو لائیو ہی انہوں نے کال رکھی. انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. تو وہ ہم سے پوچھتے رہے کہ کیا صورتحال ہے, کون ہے باہر, کون ہے, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ کے گھر میں کوئی میڈیکل ایمرجنسی تو نہیں ہے. تو اس طرح کر کے تو ہم نے کہا نہیں یہ صرف اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو آپ آ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو وہ 2.5-3 منٹ میں گاڑیاں آ گئی ان کی اور انہوں نے ہمیں فون پہ کہا کہ آپ اندر ہی رہیں, ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں باہر ساری جگہوں پہ. وہ انہوں نے پورا علاقہ جو تھا وہ ہمارا نیبرہڈ جو ہے وہ اس کو چھانا, انہوں نے ادھر ادھر سب دیکھا. تو پتہ نہیں ان کو ملا یا نہیں ملا, بہرحال یہ نہیں ہمیں انہوں نے بتایا, لیکن انہوں نے پھر ہمیں فون کر کے بتایا کہ جناب ہم نے سارا جو ہے کامبنگ کر لی ہے اس پورے نیبرہڈ کی, اور ناؤ یو کین گو بیک ٹو یور بیڈ, اور آپ آرام سے سو سکتے ہیں. اور ہم اگلے 2-3 گھنٹے یہاں پہ ہی ہیں اور اسی علاقے میں ہم رہیں گے اور مانیٹرنگ کرتے رہیں گے, پیٹرولنگ کرتے رہیں گے, اس لیے آپ فکر نہ کیجیے. اچھا اب یہ واقعتاً یہ بات درست ہے کہ جب یہاں پہ پولیس آ جاتی ہے تو آپ سیف فیل کرتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ناؤ وی آر ان سیف ہینڈس. ان لائک پاکستان میں جب پولیس آ جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فضل کے بعد اب ہمیں پولیس تو نہیں کم از کم بچا سکتی. اللہ تو بچا سکتا ہے ہمیں, لیکن اس پولیس سے ہمیں کون بچائے گا یہ اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ یہ اب ہمارے ساتھ کیا کریں گے. اور پچھلے چند ماہ سے آپ اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ ان کی ہمارے جو دوست ہیں ان کی خدمت میں نے یہ گزارش کرنی تھی کہ یہ درست بات ہے کہ ہم یہاں پہ انسیکیورٹی کا شکار نہیں ہیں کیونکہ یہاں پہ سسٹمز ان پلیس ہیں. پاکستان میں سسٹمز جو ہیں وہ جس کے کہنے پہ چلتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. اور پاکستان میں جب ہم جاتے ہیں تو پہنچتے ہی ابھی ہم وہاں پہ ابھی اترتے ہی ہیں جہاز سے تو انسیکیورٹی شروع ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل جب ہم اترتے ہیں تو جیسے ہی ہم اتر کے پہلا ہمارا جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ ان کے اوپر جو ایئرپورٹ کے اوپر جو وہ لگے ہوتے ہیں کیبنز وغیرہ جن میں سے گزر کے جاتے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے. وہاں پہ ہی وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس کو پکڑنا ہے, کس کو کیا کرنا ہے, کسے فوراً ساتھ ہی وہ کسٹمز والے آ جاتے ہیں. وہ کہیں گے اچھا جی آپ یہ کہاں سے لائے ہیں. ہمیں شاید تھوڑا سا یہ ایڈوانٹیج ہو کہ شاید وہ کوئی 1-2 بندہ دیکھ لیتا ہے کہ بھئی یہ میڈیا کے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی. لیکن نارملی میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں کو وہ روک لیتے ہیں وہاں پہ, جی آپ کیا لے کے آ رہے ہیں, کیا لے کے جا رہے ہیں, کیا کیا ہے آپ کے پاس, کھولیں ذرا سامان. وہ بیچارے تھکے ہوئے آتے ہیں اور ان کو ایئرپورٹ پہ ہی پہلا یہ ماشاءاللہ فرسٹ امپریشن یہ ملتا ہے. دوسرا امپریشن ساتھ ہی لوگ وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں بالکل ایک بھیڑیوں کی طرح. یہ جو پورٹرز ہوتے ہیں وہ سامان کے حساب سے, یعنی وہ پیسے لینے کے لیے جو کچھ بھی آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. پھر وہ کبھی کوئی ایک آ جائے گا, پھر وہ کہے گا آپ اس کو بھی پیسے دیں, پھر اس کو بھی پیسے دیں. تو ایک مافیا سسٹم جو ہے وہ آپ کو پہلے ہی امپریشن کے طور پر وہاں پہ مل جاتا ہے. پھر تیسرا ڈر یہ لگا ہوا ہوتا ہے جب ہم باہر نکلیں گے
تو پھر کوئی پیچھے سے گاڑی آ کے یہ آپ کو لوٹ نہ لے، کیونکہ ایسے واقعات بھی کئی دفعہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ لوگ اترتے ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اور راستے میں جا کے ان سے سامان بھی لے لیتے ہیں، ان کی گھڑیاں وغیرہ، پاسپورٹ وغیرہ بھی نکلوا لیتے ہیں اور لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری سیکورٹی کا عالم ہے جہاں پہ پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے نہ کوئی سسٹمز ہیں، نہ کوئی ہمارے ادارے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بد نصیبی کی انتہا ہے کہ جہاں پہ یہ اس طرح کے حالات ہوں۔ تو میں اپنے دوست کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ہم نے خود یہ حالات کریٹ کیے ہیں، یہ ایسے ہوا نہیں کرتے تھے، کیونکہ جہاں پہ جو کرمنلز کو ختم کرنے والے ادارے ہیں، جب وہ خود کرمنل بن جاتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے جو کہ آج کل ہو رہا ہے وہاں پہ۔ اچھا جی، ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے جو کرکٹ کی صورتحال بن چکی ہوئی ہے۔ میں آپ کو پچھلے کئی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے وہ مبینہ طور پر جو میری اطلاعات ہیں وہ کمپرومائزڈ ہے، اور وہ جس طریقے سے کرکٹ کھیلنا بھول چکی ہے وہاں پہ جا کے بیٹنگ پچز کے اوپر، آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ سری لنکا کی پچز نہیں ہے، یہ بیٹنگ پچز ہیں جہاں پہ 400 سکورز ہوئے ہیں اسی ورلڈ کپ میں۔ اسی ورلڈ کپ میں ہماری ٹیم کو بیٹنگ کرنا بھول چکی ہے، بالنگ کرنا بھول چکی بھی ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ہو رہا۔ میں نے کل بھی آپ کو یہ کہا تھا، دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس، اس کے پیچھے کچھ میتھڈ ہے، اور وہ میتھڈ کیا ہے وہ خود آپ سوچیں، اور یہ ہمارے پی سی بی کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے، کیونکہ بیڑا گر کر کے رکھ دیا انہوں نے اس گیم کا۔ ہمارے لوگوں کو یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی ٹیم گئی ہوئی ہے، تم جیتو یا ہارو، بھی کیوں جیتو یا ہارو کا کیا مطلب ہے؟ آپ وہاں پہ ہارنے کے لیے گئے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ لڑ کے ہاریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو قبول کرتے ہیں، یعنی آپ 5-10 رن سے ہار جائیں، یہ پچھلا میچ انہوں نے ہارا ہے نا اسی طرح 1 وکٹ سے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ افغانستان سے آپ دو ان کے 2 وکٹیں آپ صرف لے سکیں اور ان سے 8 وکٹوں سے آپ ہار جائیں، تو شرما نہیں چاہیے آپ کو۔ اور اتنے اتنے بڑے بالرز اور اتنے اتنے بڑے بیٹسمین آپ باتیں کرتے ہیں، کانٹریکٹ لینے کے لیے آپ مر رہے ہوتے ہیں کہ فلانا کانٹریکٹ مل جائے، فلانا کانٹریکٹ مل جائے، اور یہ سامنے آ گیا نا انضمام صاحب کا اور رضوان کا جو پورا ایک گٹھ جوڑ ہے۔ آپ مطلب وہاں پہ دعائیں مانگتے رہیں اور آپ نمازیں پڑھتے رہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو وہ پریکٹیکلی بھی ٹرانسفارم کرنا چاہیے نا ان کو، اور اصل ریالٹی میں اس کو ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا ہم دیکھیں کہ آپ بہت اچھے مسلمان ہیں کہ میں کوئی ایسی کام کی اجازت نہیں دوں گا کسی کو جس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو۔ تو رضوان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ ان کو میرا خیال ہے کہ سختی سے ان کو کرنا پڑے گا، ورنہ یہ پاکستان کو اسی طرح بیچتے رہیں گے، پاکستان کے خلاف اسی طرح یہ سازشوں میں شمار ہوتے رہیں گے، شریک ہوتے رہیں گے، انڈیڈمنٹلی اور ایڈورٹنٹلی، جس طریقے سے بھی ہو، دانستہ یا نادانستہ۔ تو نادانستہ والی تو بات ہی نہیں ہے، چوچے تو ہیں نہیں، ان کو سب پتہ ہے۔ کانٹریکٹ کرنے کے لیے وہاں پہ جا کے یہ وہ جو کیا ہوتے ہیں فوٹو شوٹس کرنے کے لیے، یہ اس کے لیے بڑے تیار ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں جس طرح ہمارے باقی اداروں میں بیڑا گرک ہوا ہے، اسی طرح یہ ہماری کرکٹ میں بھی اسی طرح ہی ہو گیا کہ پیسے ہی ہر چیز بن گیا، پیسے کو خدا بنا لیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بندہ زر بن چکے ہوئے ہیں، بندہ خدا نہیں ہے یہ، ان کو ہر وقت یہ ہوتا ہے اچھا وہ کوہلی نے اتنے 100 کروڑ بنا لیے ہے تو میں کیسے بنا سکتا ہوں، اچھا اس نے یہ شرما نے یہ بنا لیا تو میں کیسے بنا سکتا ہوں۔ بس ان کا یہ مقصد ہے بھئی، انہوں نے اپنے آپ کو وہ اس قابل بنایا ہے کہ ان کو بڑے بڑے کانٹریکٹس ملتے ہوں گے۔ آپ سے تو بات نہیں کی جاتی صحیح طرح، آپ کو تو گیم کا ہی نہیں پتا کہ گیم ہوتی کیا ہے، اور گیم کو کیسے کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے اور کیسے لے کے چلنا ہے۔ اس کی گیم کبھی دیکھی آپ نے، وہ کیسے میجر کرتا ہے پوری گیم کو، پورا فورس ہی کرتا ہے کہ میں نے کیا پلان کرنا ہے، کیسے کس جگہ پہ جا کے میں نے اٹیک کرنا ہے، کس جگہ پہ میں نے جا کے صرف آرام آرام سے گزارا کرنا ہے۔ تو یہ ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے اس کا بیڑا گرک ہو چکا ہوا ہے، اور اوپر سے ہمارا جو پی سی بی ہے وہ بھی آپ اس کی بھی حالت دیکھ لیں کہ جو چیئرمین صاحب کا انٹرویو آیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں، اور خاص طور پہ جو آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میڈیا کی طرف سے جو حرکت کی گئی ہے، اور ایک معروف سو کالڈ معروف اینکر جو ہیں انہوں نے جو حرکت کی ہے، میں بتا نہیں سکتا، مجھے شرم آ رہی تھی، آئی وش کہ میں آپ کو دکھا سکتا، لیکن شاید وہ ہمارے کاپی رائٹ کے مسائل نہ ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیسے کی خاطر سب کچھ بھول جاتے ہیں، ان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے، جو بھی چاہیں۔ ایک بندے کا پرائیویٹ میسج ہے، بابر اعظم نے ایک بندے کو پرائیویٹ میسج کیا ہے، تو کل کو اگر آپ کا کوئی پرائیویٹ میسج کوئی ہو اور کسی کو ملے تو وہ اس کو پبلک کر دے، کتنی بڑی بد اخلاقی کی بات ہے، یعنی ان کو شرم بھی نہیں آتی۔
پیسے کی خاطر، اپنی ریٹنگ کی خاطر یہ ایسے کام کر جاتے ہیں، اور کمپٹیشن میں اگلے سے بڑھنے کی خاطر، سبقت لینے کے لیے ان کی نہ کوئی رولز ہیں، نہ ان کی اخلاقیات ہیں، نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے. یہ بس حادثاتی طور پہ کوئی آ جاتا ہے اور پھر جناب وہ اب میں کیا بتاؤں، میں ان کے پرسنل بیک گراؤنڈس بھی جانتا ہوں، میں نہیں بتاتا وہ، لیکن یہ ہے کہ جو صورتحال ہے وہ بڑی ہی مخدوش ہے، اور یہ ہمارے جرنلزم کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے، اور ہمارے پی سی بی کے یہ جو نارمز ہیں ان کے لیے بھی. اور جس شخص نے یہ چلایا ہے، جو بھی صحافی ہے، ان کو معذرت بھی کرنی چاہیے، اور ان کو ان سے آئندہ سے قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ آئندہ ہم اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے. اور جو لوگ بھی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے غلط کیا ہے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ جرنلزم اس طرح کی ہم نے نہیں کبھی دیکھی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم لوگ چونکہ تماشا نہیں کر پاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے جی کہ آپ تو پرانے دور کے لوگ ہیں. پرانے دور ہی ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہم تو ویلیوز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم ویوز کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے. میں اگر ویوز کے لیے کام کر رہا ہوتا تو میں بھی تماشے لگا سکتا تھا، لیکن ہم نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہماری ٹریننگ ایک پراپر ٹریننگ ہوئی ہے. ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جرنلزم اصل میں ہوتا کیا، نہ ہم نے پلاٹس لینے ہوتے ہیں، نہ ہم نے کوئی اور مفادات لینے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ہی بھیانک قسم کی صورتحال ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا جی، ایک اور چیز آخر میں، اور وہ ہے کہ ہمارے کاکڑ صاحب جو ہیں وہ لمز گئے. اب لمز میں جا کے ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ کاکڑ صاحب کو لمز یا کسی اور جگہوں پہ جا کے یہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ثابت کرنے کا کیا خبت سوار ہوا ہے. بھئی آپ کو تھوڑی سی انگریزی آتی ہے، ٹھیک ہے، مان لیے. آپ پرائم منسٹر ہیں، یہ بھی مان لیا. اب بن گئے ہیں نا، اب کیا کریں؟ آپ جیسے لوگ بنتے ہیں. یہ جو آپ لمز والوں کو کہہ رہے تھے نا کہ آپ کبھی بنیں گے، یا آپ کبھی منسٹر بنیں گے، یا آپ یہ بنیں گے، بیوروکریٹ بنیں گے، وہ تو پتہ نہیں بنیں گے نہیں بنیں گے. آپ جیسے لوگ بن جاتے ہیں جن کا نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن چونکہ آپ کے اچھے کوارٹرز میں تعلقات ہوتے ہیں، اور چونکہ آپ امینیبل ہوتے ہیں، اس لیے آپ جیسے لوگ بن جاتے ہیں. تو آپ کو ضرورت کیا پیش آتی ہے کہ آپ اداروں میں جا کے، آپ کا تو مینڈیٹ ہی یہ نہیں ہے. آپ کا مینڈیٹ یہ تھا، جس کو آپ کہتے ہیں جی کہ یہ تو الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے. آپ کا مینڈیٹ یہ تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن کروائیں اور گھروں میں جائیں، اور پھر دوبارہ نہ آئیں، نظر نہ آئیں. لیکن آپ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے، آپ الیکشن کرانے کا نام ہی نہیں لے رہے. آپ کا جو مینڈیٹ ہے اس کی طرف آپ آتے نہیں ہیں. آپ یونیورسٹیوں میں جا کے لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بھی جا کے لمز کا سٹینڈرڈ جو ہے، وہ ایک عام لڑکا جو وہاں لمز کا ہے، وہ آپ سے 10 گنا زیادہ اچھا بول بھی سکتا ہے، اچھا اس کا ورلڈ ویو بھی ہے آپ سے، اور بہترین طریقے سے اپنا وہ کیس پریزنٹ کر سکتا ہے، اور جس کا مظاہرہ آج آپ نے دیکھا بھی ہوگا. اور زبردست سوالات لوگوں نے کیے، بچوں نے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو سٹائل تھا بڑا زبردست تھا. کسی نے بھی کوئی بدتمیزی نہیں کی، کسی نے کوئی آؤٹ آف دا جیسے ہوتا ہے کہ سلیبس کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. بالکل انہوں نے بڑے دھیمے مزاج سے کویسچنس کیے، بہت اچھے کویسچنس کیے. اور واقعتاً وہ جو بچی نے کہا کہ جی آپ ان معاملات میں جہاں پہ حالات یہ ہوں، آپ کو کیا سوجھی کہ آپ لمز میں جائیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. اور پھر یہ ہے کہ آپ، ایک لڑکے نے کہہ دیا کہ جی آپ لیٹ آئے ہیں، تو آپ معذرت کریں. یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کیبنٹ میٹنگ میں بھی کیا ڈسکس کر رہے تھے کہ فیوچر جنریشنز کا آپ کو کورس، آپ کا تو کام ہی نہیں ہے یہ جو آپ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے جی کہ میں بڑے بڑے لمبے چوڑے کام کر رہا تھا جن سے آپ نے متاثر ہونا ہے. آپ کا کام صرف ایک ہے، اور وہ ہے الیکشن کروانا، جو آپ نہیں کر رہے ہیں. آپ دنیا کا ہر کام کر رہے ہیں، لیکن آپ الیکشن کروانے کی طرف نہیں آ رہے ہیں. آپ لوگوں کو لیکچر دینے شروع ہوئے ہیں، اور پھر اس کو تم آپ کہہ رہے ہیں. آپ کو تھوڑی سی تمیز ہونی چاہیے کہ آپ ایک لمز جیسے ادارے میں گئے ہوئے ہیں، آپ اس کو آپ بولیں. چندہ چندہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ پروفیشنل ہیں، آپ اپنا ایک پروفیشنل آؤٹ لک بنانے جا رہے تھے آپ، تو یہ چندہ کیا ہوتا ہے؟ فار گاڈ سیک، آپ تھوڑا سا خیال کریں کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز جو ہیں، اتنی بھیانک قسم کی میں نے تو کبھی کسی پرائم منسٹر کی نہیں دیکھی، جن کو یہی نہیں پتا آپ کیا وہاں پہ آپ گئے ہیں تو آپ کیا ایگزیوٹ کیا کر رہے تھے. نہ تو آپ کانفیڈنس ایگزیوٹ کر رہے تھے، نہ آپ کچھ اور کلیئرٹی آپ یوز کر رہے تھے. آپ کی پوری گفتگو میں نے دیکھا 5 سیز جو تھی ان کی کمی تھی. ٹھیک ہے، نمبر 1 کلیئرٹی. آپ کی پوری گفتگو میں کلیئرٹی نہیں تھی، کنفیوز تھے آپ. دوسرا، لیک آف کانفیڈنس تھا آپ کی گفتگو میں. آپ کانفیڈنٹ بالکل نہیں لگ رہے تھے. آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے پتہ نہیں آپ کسی کو امپریس کرنے آئے ہوئے ہیں،
اور بس ہر حال میں آپ نے اپنی بات منوانی ہے. پھر آپ کی گفتگو میں کمپیٹنس بالکل نہیں تھی. کمپیٹنس آتی ہے نالج سے، کمپیٹنس آتی ہے ایک بیک گراؤنڈ سے، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے، وہ بھی آپ کی نظر نہیں آئی. پھر جو آپ کا سب سے بڑا کویشچن ہے، آپ کے اندر لیک آف کریڈیبلٹی نظر آ رہی تھی، وہ اور ظاہر ہے وہ آپ کے اندر کریڈیبلٹی تو ہے نہیں، کیونکہ آپ تو غاصبانہ طور پہ آئے ہوئے ہیں اور غاصب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کا کام تھا 90 ڈیز میں الیکشن کروانے کا، آپ نہیں کروا رہے ہیں. تو یہ جو لیک آف کمیونیکیشن سکلز ہے، یہ سامنے بار بار نظر آئی ہے. اور خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو جو کمیونیکیشن ہوتی ہے نا، اس میں 3 کمپوننٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہمارا چونکہ تھوڑا سا کام ہے یہ کمیونیکیشن کا، اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں ایک برادرانہ مشورہ کے طور پر، کہ ایک ہوتا ہے وربل میسج، کہ آپ ورڈز کیا یوز کرتے ہیں اپنی کمیونیکیشن میں. ٹھیک ہے، وربل میسج یہ ہوتا ہے. دوسرا ایک ہوتا ہے پیرا وربل میسج. پیرا وربل میسج کیا ہوتا ہے؟ جو آپ یوز کرتے ہیں ورڈز، ان کو آپ ادا کیسے کرتے ہیں، ان کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے. اور ایک ہوتا ہے نان وربل میسج. نان وربل میسج کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کی ہینڈ ٹو آئی کانٹیکٹ ہے، آپ کی موومنٹ ہے ہینڈس کی، وہ ہوتی ہے. پھر آپ کی باڈی لینگویج جو ہے وہ ہوتی ہے، وہ نان وربل میسج میں آتی ہے. وہ کیا ایگزیوٹ کر رہی ہوتی ہے؟ وہ کانفیڈنس ایگزیوٹ کرتی ہے. اور پھر بہت ہی امپورٹنٹ بات ایک ہوتی ہے اویئرنیس آف دی آڈینس، کہ آڈینس کی اویئرنیس آپ کو ہونی چاہیے کہ آڈینس کس طرح کا بیٹھا ہوا ہے. آڈینس کوئی مطلب بالکل کوئی ان پڑھوں والا کوئی جلسہ آپ کر رہے تھے، آپ کو آڈینس کا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ لمس کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ پاکستان کے بیسٹ ادارے سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ نے نہ آپ کو کچھ آڈینس کا پتہ تھا، نہ آپ کو اپنے میسج کا پتہ تھا، آپ بس جا کے تو وہاں پہ جی آپ چلے گئے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سارے ادارے جو ہیں جو ایجوکیشن ادارے ہیں، یہاں پہ تو عمران خان کا راج ہے. یہاں پہ تو کسی اور کو وہ سننا بھی نہیں چاہتے ہوں گے. یہ تو ان کی بڑی ہمت ہے جتنی دیر انہوں نے آپ کو سن لیا، ورنہ ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو شاید پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ادھر آپ کے ساتھ. ہمارے زمانے میں جب اس طرح کی کوئی چیز آتی تھی تو اس کو اچھا سلوک کیا جاتا تھا ان کے ساتھ، کیونکہ یہ اس طرح کے لوگوں کو جن کو پتہ ہی نہیں ہے اور ویسے بس آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے جی کہ ہم نے جانا ہے، انٹریکشن ہونا چاہیے. اپنے ملٹری سیکٹری کو کہا جی یہ ذرا ارینج کروا دیں، نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی بات ہے، بس ایسے ہی لگے ہوئے. تو یہ صورتحال ہے. اسی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ اس وقت پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ کڑتا رہتا ہے. لوگ ہمیں میسیج کرتے ہیں، ہم یہاں پہ کڑتے رہتے ہیں، وہ وہاں پہ کڑتے رہتے ہیں. لیکن ہماری قسمت ہے کہ چڑیا گھر کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بالکل باندھ دیا گیا ہے، ان کے پوٹینشیل پہ ان کو آنے نہیں دیا جا رہا. اور جو چڑیا گھر کا جو دربان ہے اس نے اپنی بس منمانی کرنی ہے، جس طریقے سے بھی کرنی ہے کرتا رہے گا، لیکن وہ زیادہ دیر نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. تو یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش رو، تو دانی حساب کم و بیش رو. مجھے اس راکسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.